पर हम देख सकते हैं कि तारीकी जो है वो मौत को बताती है। जब हम अंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं तो अंजील मुकद्दस में रोमियो के खत में एक वाज़िया तौर पर आयत हमें बताई जाती है कि ये तारीकी, ये मौत, इसका सबब क्या है? गुनाह। गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम देखते हैं कि ये मौत कहां से आई और ये गुनाह कहां से आया और ये नाफरमानी हमारे अंदर कहां से आई, तो इसका मौजब, इसकी जगह हमें मिलती है पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब उसकी 17वीं आयत में, जहां पर खुदावंद खुदा आदम को बागे जन्नत में रखता है, अदन के बाग में रखता है और फरमाता है कि तू सब शजर में से खा सकता है, लेकिन जो शजरे ममनुआ है, एक शजर, उसमें से नहीं खा सकता। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि जब तू उसमें से खाएगा तो मर जाएगा। यहां पर मौजूद है अल्फाज, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा, तू तारीकी हुआ, तू मौत की वादियों में चला गया, तू मुझसे जुदा हुआ। अगर आपने खुदा की सुलह के ऊपर हमने एक क्लिप बनाया था, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं हमारी फेसबुक के ऊपर और हमारे यूट्यूब के ऊपर, जहां पर हमने इस बात को दिखाया कि ये जुदाई जो है ये कितनी बड़ी थी, ये मौत कितनी बड़ी थी। क्यों? ये इसलिए जुदाई बड़ी नहीं थी कि हमने कोई आम सा गुनाह किया, नहीं, ये गुनाह खुदा के खिलाफ हुआ और इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ और इसकी वुसअत उतनी ही बड़ी हुई जितना बड़ा खुदा है। चूंकि खुदा को कोई नहीं जान सकता, उसकी वुसअत को कोई नाप नहीं सकता, इसलिए जो गुनाह खुदा के खिलाफ हुआ, जो नाफरमानी खुदा के खिलाफ हुई, उसको भी कोई नाप नहीं सकता। ये महरूमियत इतनी बड़ी हुई कि इसका अंदाजा हजरत यसाया का बताते हैं कि जब भी हम कोई नेक काम करते हैं, ये जहन में रखते हुए कि इसके वसीला से हम बचाए जाएंगे, तो वो इसकी महरूमियत यूं बयान करते हैं कि हमारे नेक इमाल गंदगी की मानित हैं। यसाया 64 बाब उसकी 6 आयत आप पढ़ें तो वहां पर वाज़ा लिखा है कि हम तो सब के सब ऐसे जैसे नापाक चीज और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लबास की मानद है। किसकी मानद है? हमारी तमाम रास्तबाजी लबास की मानद। ये तमाम है, थोड़ी नहीं, एक साल की नहीं, बल्कि तमाम रास्तबाजी किसकी मानद है? गंदे लिबास की मानद। इस की वुसअत के बारे में रोमियो के खत में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है। उसके 33वें बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अब ये महरूमियत, ये तारीकी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये तारीकी जो है वो गलील में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये फैली है। और अगर आप उसी हवाला को जो हमने ये साया नबी की किताब में पढ़ा, उसकी वुसअत, उस बादशाही की वुसअत, उसकी जुबान, उसका अंदाज आप देखें तो वो दरअसल गलील से शुरू करता है और जमीन की इंतहा तक की बादशाही की बात करता है। इसका मतलब यह है कि ये तारीकी दरअसल गलील में नहीं थी बल्कि दुनिया में थी। इसका मतलब है कि गलील से वो कहता है ये निजात का काम शुरू होगा, ये फजल की बिशारत का काम गलील से होगा। वो कैसे होगा? वो उस फजल से जो मसीह यस्सु है उसकी पैदाइश ही से होगा। और जब हम पढ़ते हैं फरिश्ते का सलाम तो वो बड़ा खूबसूरत है कि तुझ पर फजल हुआ, और आगे क्या लिखा है? खुदावन तेरे साथ है, इमैनुएल।
آپ نے وہ یسایہ نبی اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت تو زبانی یاد کی ہوگی، اگر نہیں تو متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت تو یاد کی ہوگی، جہاں پر متی رسول لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ ایک کماری حاملہ ہوگی، اس کے وہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ ایمینوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ فضل ہے، وہ باغ عدن کا خدا جو یہ جانتا ہے کہ آدم جو اس نے نافرمانی کی وہ خود اس میں سے نہیں نکل سکتا، وہ باغ عدن کا خدا وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو فضل ہے یہ میری ہی طرف سے آنا ہے، نہ کہ آدم اپنے نیک اعمال سے بچ سکتا ہے۔ اس کی الہیاتی باتیں ہم نے پڑھ آئے ہیں کہ آدم اپنی کمائی سے، اپنے نیک ارادہ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ وجہ میں آپ کو بتایا ہوں کہ گناہ نافرمانی خدا کے خلاف ہوئی اور کہ اتنی بڑی ہوئی جس طرح خدا کی کوئی وسعت نہیں، اس کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کی حدوں کو کوئی نہیں جان سکتا، اس طرح اس نافرمانی کو کوئی نہیں جان سکتا کہ کتنی بڑی ہوئی۔ اب اس گلیل کی یہاں پر ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، میں دکھانا چاہ رہا ہوں، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح اس تاریکی، اس موت میں جو لوگ مرے ہیں، جو گناہ میں ہیں، وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ تاریکی میں ہے، وہ موت میں ہے۔ اور اس گلیل کی جب تصویر ہم یوحنا پہلا باب میں دیکھتے ہیں تو اسی تصویر کو دکھایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو شاید یاد ہو الفاظ، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ یعنی کہ کوئی نیک کام اس تاریکی میں سے آ سکتا ہے، کوئی نور کی بات یہاں سے آ سکتی ہے؟ خدا نے بھی نور تاریکی ہی پہ چمکایا۔ اگر آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 43 سے 41 51ویں آیت پڑھیں تو آپ کو یہاں پر واضح طور پر کھل کر تفسیر جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ یہاں پر لکھا کیا ہے؟ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پترس کے شہر بیت صدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا، جس کا ذکر غور کیجئے، یہ لائن جو میں پڑھنے لگا ہوں، جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا وہ ہم کو مل گیا۔ ہم یہاں پر ابھی ہم نے یسایہ نبی کے 9ویں باب دیکھا، وہ اسی بات کو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نبیوں کا صحیفہ یسایہ نبی تھا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یعنی کہ تو میرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، تو کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ یہاں پر مکمل طور پر یسوع مسیح اپنی خدائی، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ہونے کو ثابت کرتے ہیں، اور نتنیل واضح طور پر جب مسیح یہ کہتا ہے تو وہ سمجھ آتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ثابت کرتے جائیں، یہ دعوے دیتے جائیں، دلیل پر دلیل دیتے جائیں، آپ کو لوگ جو ہے وہ سن آپ کو نظر آئیں گے، ان کے کان بند ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ سننے ہی نہیں چاہتے آپ کی بات۔ لیکن یہاں پر نتنیل کو جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تجھے دیکھا تو اس کا رد عمل دیکھیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے ربی،
خدا کا تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، آپ کو پھر یہاں پر یسایہ 9 باب واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ مائک ڈراپ ہو جاتا ہے کہ وہ پہچان جاتا ہے، وہ یسایہ نبی کے اس 9 باب کو جانتا ہے، اور فلپس اسے بتاتا ہے کہ بھائی وہ نبیوں کا جس نبیوں نے جس کا ذکر کیا وہ ہمیں مل گیا۔ مسیح نے کہا کہ میں نے تجھے تب دیکھا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ تو ربی ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہے جس کی سلطنت کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور پھر مسیح کیا کہتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پہلی بات یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، مسیح نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں نہیں، میں ربی نہیں، میں خدا کا بیٹا نہیں، میں اسرائیل کا بادشاہ نہیں۔ واضح طور پر آپ کو مسیح اس بات کو قبول کرتے ہوئے اور اس بات کی دلیل اسے دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی اس بات کو سمجھے نا اور اس عبارت کو پڑھ کے کہتے کہ مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، اپنے آپ کو الہی ذات تسلیم نہیں کہا، تو اس بندے کو آپ 5ویں کی جماعت، اس کی اردو کی جو سیشن ہوتا ہے، اردو کی کتاب، اس کی سلیس اردو سکھائیں پہلے، تاکہ وہ سیاق و سباق کو سمجھے، تاکہ وہ سلیس اردو کرنی سمجھے، تو پھر وہ شاید اس بات کو سمجھ آئے۔ 5ویں جماعت کی بات میں کر رہا ہوں، یہ بات میں نے 5ویں جماعت میں پڑھی تھی کہ کیسے آپ کو سلیس اردو کرنی ہے اور کیسے سیاق و سباق پڑھنا ہے۔ اب اس حوالے کو اگر کوئی پڑھ کے مسیح کہے کہ مسیح نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، بیٹا ہوں، تو یہ بات جو ہے وہ بڑی پریشانی والی بن جاتی ہے کہ آپ سوال سوچتے ہیں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ یہی بات ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا، تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا؟ آگے بات سنیں، تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ کیا؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، مسیح اب اپنے آپ کو کھولنے لگے ہیں اس کے سامنے، تو آسمان کو کھولا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ ابن آدم کون ہے؟ اس کے بارے میں بار بار ہم بتا آئے ہیں کہ وہ الہی ذات ہے۔ دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 12ویں آیت میں جس کا ذکر ہے وہ الہی ذات ہے۔ تصور کریں، کیا آپ اس لمحے کا تصور کر سکتے ہیں کہ جبرائیل ایک ایسے شہر سے آئے ہیں جس کی گلیاں سونے اور دیواریں سونے کی ہیں، دروازے موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں؟ مریم کے گھر کی حالت دیکھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ غربت کا نشان ہی یہی ہے، اور اگر آپ اس کو مزید دیکھیں تو شاید وہاں پر جانور بھی بندے ہوئے دیکھیں گے آپ۔ اس سے اندازہ لگائیں ہماری حالت اور خدا کے فضل کی قدرت، اس کے جلال کی حشمت، کہ وہ ہم کو آج کہتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا، خوف نہ کھا، ایمینویل، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ آج خداوند آپ کے بھی ساتھ ہے۔ اگر ہم مریم قدسہ کی گھبراہٹ کے اوپر غور کریں تو ہمیں یقیناً طور پر یہ گھبراہٹ ایک راست باز کی گھبراہٹ نظر آتی ہے۔ اگر آپ امثال کی کتاب پڑھیں، اس کے 9ویں باب کی 10ویں آیت میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ اب دیکھیں، وہ گھبرا رہی ہے اور ایماندار گھبراتے ہیں، اور
اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ اس کا نشان یہ ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں۔ اس کا نشان یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ قوت نہیں۔ اس کی تصویر شمعون پطرس ہمیں لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں واضح طور پر دکھاتا ہے، جب مسیح شمعون پطرس کی کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جال ڈال، لیکن وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے تو رات بھر محنت کی، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی۔ مسیح کہتے ہیں جال ڈال، اور جب وہ ان کی بات مانتا ہے تو مچھلیاں اتنی آ جاتی ہیں کہ ان کی کشتی ڈوبنے کو ہوتی ہے، اور وہ جان جاتا ہے کہ جو میری کشتی میں ہے وہ خداوند ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ خداوند، وہ گرتا ہے مسیح کے پاؤں میں۔ یہ میں پڑھتا ہوں، شمعون پطرس سے دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار۔ یہاں پر امثال 9 باب 10 آیت، خداوند کا خوف، حکمت کا شوق۔ اور مسیح یہ نہیں کہتا کہ وہ خوف اور قسم کا ہے، بلکہ یہ خوف اس کی قوت، اس کو تسلیم کرنے کا ہے، اور اپنے آپ کو نیچا کرنے کا ہے کہ میں اس قابل نہیں، لیکن تو اس قابل ہے۔ اور مسیح کو وہ قبول کرتا ہے جب، تو مسیح کہتا ہے کہ آج سے تو آدمگیر بنے گا۔ بالکل، اگر آپ اس کے بارے میں مزید پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں، تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، لیکن پھر ان 2-3 آیات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، اور ہم جب حضرت مقدسہ مریم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ عاجزی اور ایک خوبصورت ایمان کی مجسم تصویر نظر آتی ہے۔ مریم کا رد عمل ابتدائی الجھن اور خوف میں سے ایک ہے، جو اسے موصول ہونے والے پیغام کی کشش ثقل اور غیر یقینی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ملاقات الہی فضل، بھروسے اور ایمان کے کلیدی موضوعات کو سمیٹتی ہے، جو مومنین کو اپنے روحانی سفر میں نامعلوم کو قبول کرنے کی اہمیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا آپ اس نامعلوم دعوت جو خدا مریم کو دے رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آگے ہم جا رہے ہیں، پڑھیں گے اور کوشش کریں گے اس کو، اور 10 سے 15 منٹ میں ہم اس کو ختم کریں۔ تو دیکھتے ہیں آگے، وہ جب گھبراتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے، تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب پھر وہ نبی کی بات کو فرشتہ کھولتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اب اس کے خلاصہ کیا ہمیں ملتا ہے؟ یہاں پر میں نے خلاصہ لکھا، مریم کو فرشتہ کا پیغام بائبل کی تاریخ میں ایک اہم لمحے کی نشاندہی کرتا ہے، جو فرشتے کے اعلان کے سیاق و سباق سے شروع ہوتا ہے اور الہی پیغام کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ فرشتہ مریم کو خدا کے فضل کی یقین دہانی کے ساتھ سلام کرتا ہے اور اس سے خوف زدہ نہ ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس نے پیش گوئی کی کہ وہ ایک بیٹے کو حاملہ کرے گی۔ اس معجزاتی واقعہ کی اہمیت کی وہ واضح کرتی ہے کہ مریم کو بچے کا نام یسوع رکھنے کی ہدایت ہے۔ یہ نام معنی اور اہمیت سے بھرپور ہے۔ فرشتہ یسوع مسیح کو خدا تعالیٰ کے بیٹے کے طور پر بیان کرتا ہے، اس کی مستقبل کی عظمت اور اس کی زندگی سے متعلق پیش گوئی کے اعلانات پر زور دیتا ہے۔ مزید برآں پیغام یسوع کو بادشاہ داؤد کی نسب سے جوڑتا ہے، جو عہد نامہ قدیم کی پیشن گوئیوں تکمیل کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اس میں سے سیکھتے کیا ہیں؟ یہاں سے ہم سیکھتے ہیں، آخر کار فرشتے کا پیغام ایک الہی منصوبے کو سمیٹتا ہے، جس کی دور تک تاثیر ہے۔
نہ صرف مریم کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اس معجزاتی واقعہ کے تاثرات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ نجات دہندہ ساری دنیا کی نجات کے لیے آ رہا ہے۔ جناب والا، اب ہم اسی بات کو جب یسعیاء نبی کی پیشن گوئی کے مطابق چوتھی اور ساتویں آیات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس زیر تفسیر بات کے حوالہ کا جوڑ یسعیاء نبی کے باب کے ساتھ واضح دکھاتا ہے۔ پہلے ہم نے اس کا جوڑ گلیل کے ساتھ دیکھا، اب ہم یسوع مسیح کی عظمت، حشمت، قدرت اور جلال کو دیکھیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یسعیاء بتاتا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں بیٹا بخشا گیا، اس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی گیوری یہ کرے گی۔ یہ اگر ہم ایک ایک بات کو، اس ایک ایک جملے کو ہم کھولنا شروع کریں تو بہت، میرا خیال آپ کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بڑی پیاری کتاب آپ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن فرشتے کا اعلان اور پیشن گوئی کو نہ بولنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بائبل مقدس تبدیل نہیں ہوئی۔ 700 سال پہلے نبی یسعیاء اس بات کو قلم بند کرتے ہیں اور مسیح یسوع کی پیدائش پر وہ پورا کرتے ہوئے نظر ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا ثابت اور مکمل طور پر ثبوت ہے کہ الہی پہچان ہے، الہی مور ہے کہ بائبل مقدس تبدیل نہیں ہو۔ یہ ایک بڑا پیارا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بات۔ لیکن میں اس بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو اس سوال کی طرف لے جاؤں گا، کیا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کبھی ذکر کیا کہ وہ ان پیشن گوئیوں کے مطابق کام کر رہا ہے، یا وہ نبیوں کی ان پیشن گوئیوں کو پورا کرے گا، یا اس کی سلطنت آئی ہے، یا وہ سلطنت کے جس کے بارے میں نبیوں نے بات کی اس کے بارے میں کام کر رہا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ بائبل مقدس خصوصی طور پر انجیل مقدس اس بات سے بری پڑی ہے کہ جو پرانے عہد نامہ میں، توریت، زبور، صحائف انبیاء میں مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی، خصوصی طور پر اس کی بادشاہت کے بارے میں، اس کی نجات کے بارے میں، وہ ہمیں انجیل مقدس میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں لے جاؤں گا اور وہاں پر آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر آپ کے پاس انجیل مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل، اس کا آخری باب ہے اور اس کی 6-7 آیت۔ یہاں پر پھر گلیل کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیں، مسیح کی پیدائش پر گلیل، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پھر گلیل کا ذکر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، فرشتہ یہاں پر موجود ہے۔ دوبارہ مسیح کی پیدائش پر فرشتے آپ کو نظر آتے ہیں، اور پھر مسیح مردوں میں سے جب جی اٹھتا ہے تو وہ نظر آتے ہیں۔ اب حیران ہو جائیں گے ان باتوں کو دیکھ کے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور لوکا 24 باب پڑھ سکتے ہیں۔ فرشتہ فرماتا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا، جب مسیح گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم، دانیل 7 باب، ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے گا، دانیل 9 باب، اور مصلوب ہو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اگر آپ اسی باب 24ویں باب کی 25 اور 27 پڑھیں تو وہاں پر پھر مسیح کیا فرماتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے وہ سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی وہ ان کو سمجھا دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں 24
बाब की 44 और 48 आयत तक। फिर उसने यानी मसीह ने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। मैं इन बातों को क्यों पढ़ रहा हूं आपके साथ? अगर आप यशायाह नबी के सहीफे को और फरिश्ते की बात को देखते हैं, तो वो कहता है वो खुदा तला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराना में अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। इससे पहले कोई भी बादशाह किसी की बादशाही पे आके कब्जा करे तो उसको फतह हासिल करनी है, और मसीह यहां पर उन बातों को बता रहा है कि ये फजल हुआ है उस राया पर, उस उन अकवाम पर, उन लोगों पर जो तारीकी और मौत की वादी में रहते थे, जिनके ऊपर तारीकी हुकूमत करती थी। मसीह को पहले उस बादशाही को मलिया मेट करना था, उसको शिकस्त देनी थी, उसको उसने जेर करना था, उसके सर को, जो पैदाइश 3 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, उसको उसने कुचलना था। तब उसकी बादशाही जो है वो कायम उसने अपनी करनी थी। और इसका जिक्र मसीह जब वो आते हैं मुर्दों में से जी उठ के अपनी बादशाही वो बना लेते हैं, और शैतान को मिलिया मेट करते हैं, उसकी तमाम तर जो कुदरतें हैं उसको खत्म करते हैं, और गुनाह की तकफीर और उसका कफारा खुदा के सामने पेश कर देते हैं। तो मत्ती रसूल अपनी अंजील को खत्म करते हुए मसीह की बादशाही के इख्तियार के बारे में यूं फरमाता है, मत्ती 28 बाब 18 से 20। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। किनको बनाना है? सब कौमों को। दिया क्या गया है? जमीन और आसमान का कुल इख्तियार। थोड़ा सा नहीं, 50% नहीं, 75% नहीं, 90% नहीं, 99% नहीं, कुल 100% इख्तियार दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। मुझे बताएं, कभी आपको किसी ने ऐसी बात कही हो, ऐसा वादा किया हो जैसे मसीह ने किए हैं, ऐसे दावे किए हों जैसे मसीह ने किए हैं, ऐसे दावे उसके बारे में किए गए हों? बताएं, कोई शख्स आपकी जिंदगी में आए तो जरूर हमें बताएं, और सबूत के साथ भी बताएं, क्योंकि हम यहां पर सबूत आपको दलील पर दलील हम दे रहे हैं। हम अब आखिरी आयात की तरफ हैं, और ये आखिरी आयात हैं हजरत मुकद्दसा मरियम का सवाल है, और ये सवाल बड़ा जरूरी है। ईमानदार जरूरी तौर पर खुदा की मर्जी को समझता है, और वो जानता है कि उसे कबूल करना है, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो सवाल करे तो जरूरी नहीं कि वो काफिर हो जाता है, या वो ईमान को छोड़ रहा है। सवाल करना कोई बुरी बात नहीं। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि सवाल किया जाता है। जो 34 से 38, मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। अब यहां पर मैं रुकता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जनाबे वाला, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप ये समझते हैं कि हम समझते हैं कि खुदा से खुदा ने कोई जिनसी ताल्लुक हजरत मरियम के साथ जोड़ा, या कोई इस तरह की सोच आपके अंदर जिस्मानी तौर पर मौजूद है,
تو آپ کا خدا حافظ ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتے، کیونکہ اگر آپ اس بات کو بھی جان کے کہ ہم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا کا کوئی جسمانی رشتہ ہے کسی عورت کے ساتھ اور اس سے جو بیٹا ہوا ہے اسے ہم یسوع کہتے ہیں، تو یہ آپ بہت ہی نیچ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں ہم کہیں بھی ایسا نہیں پڑھتے کہ خدا کا کسی کے ساتھ جسمانی رشتہ تھا، بلکہ فرشتہ بڑے واضح طور پر اس روحانی رشتے کو، اس قدرت کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت مقدسہ مریم یہ سوال کرتی ہے کہ میرا تو کسی کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے، میں کیسے کسی کو کس طرح میں بیٹا جنوں گی؟ اس کے بھی ذہن میں یہی سوچا ہے، انسان ہے، سوچ سکتے ہیں، لیکن جب ہمیں کلام واضح کر دیتا ہے بات کو تو پھر ہمیں وہ سوچ روک دینی چاہیے۔ فرشتہ وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ کیا ہوگا؟ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اس سبب سے، کس وجہ سے؟ اس سبب سے۔ یہ سبب کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو روح القدس ہے اور اس کا سایہ کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت کا، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری اب یہ معجزہ ہے، یہ خدا کی قدرت کا اظہار ہے، جو مقدسہ مریم سے ممکن نہیں وہ خدا سے ممکن ہے، اور یہی تو انجیل ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، لیکن خدا یہ کام ہمارے لیے کرتا ہے، یہی تو انجیل ہے۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہم چلتے ہیں، اس کی تصدیق فرشتہ کرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی ہے، چھٹا مہینہ ہے، پھر دوبارہ چھٹے مہینے کی بات، کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ یہ کول کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ مریم نے کہا دیکھ، یہ دیکھیں پیاری بات، دیکھ میں خداون کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ کیسی بڑی بات ہے! اس بات کی ہم ابھی تھوڑا سا غور کریں گے، لیکن میں آپ کو جو ہے اس کی خلاصہ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آرینیس، ایک 4 صدی کے علم الہیات ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری سطر لکھی تھی انگلش میں نے اس کو ترجمہ کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اس نے مریم کے کردار اور ہوا جو حضرت آدم کے درمیان تعلق پر روشنی ڈالی، دلیل دی کہ خدا کے لیے مریم کی ہاں نے ہوا کی نہیں کو چھڑا لیا، یعنی کہ اس نے خدا کو نہ کی اور پھل کھا لیا۔ یہاں پر مریم کی ہاں نے ہمیں بچا لیا۔ اس حوالے کا جو سمری ہے وہ میں نے یوں لکھا، خلاصہ، یہ جو اعلان جس کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں مسیحی روایت میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اس لمحے کو نشان زدہ کرتا ہے کہ جب فرشتہ جبرائیل نے مریم کو اعلان کیا کہ وہ یسوع مسیح کی ماں کے لیے چنی گئی ہے، ابتدائی طور پر مریم الجھن اور سمجھنے کی گہری خواہش کے ساتھ جواب دیتی ہے، خاص طور پر اس کے کنوارے ہونے کے بارے میں۔ فرشتہ جبرائیل اسے تسلی دیتا ہے، روح القدس کے کردار اور اس کے جنم لینے والے بچے کی موجزانہ نوعیت کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی رشتہ دار الزبتھ کے موجزانہ حمل کو خدا کی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اس گہرے اعلان کے ساتھ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوگا۔ مریم کی الہی مداخلت کی یقین دہانی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ بلاہر وہ اپنے کردار کو قبول کرتی ہے، رب کے لیے اپنی بندگانی کا اعلان کرتی ہے، شاندار ایمان اور خدا کے منصوبے کو قبول کرتی ہے۔ یہ زبردست قبولیت نہ صرف مریم
کے کردار کی عکاسی کرتی ہے بلکہ اس کے مسیحی عقائد اور الہیات پر بھی دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں جو الہی پکار پر اس کے رد عمل کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں مولود مقدس، تو اس کے بارے میں نے پہلے جو ہے وہ بتایا کچھ، لیکن آیات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ کافی ساری آیات ہیں، اگر آپ نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ یہ کافی ساری آیات ہیں، میں پڑھنا مشکل ہے میرے لیے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے مرتب کیا ہوا یا ترتیب دیا ہوا لقب نہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، بلکہ یہ پیشن گوئیوں کے مطابق خدا نے خود فرمایا۔ مثال کے طور پر دوسرا سیمول اس کے 7ویں باب میں حضرت داؤد کو خدا خود فرماتا ہے نبی کے وسیلہ سے، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ تو اسی طرح ہمیں زبور 2 میں اس کی بڑی خوبصورت بات ملتی ہے۔ پھر یوحنا 9 میں مسیح کہتے ہیں کہ جو جس کو وہ شفا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ کیا تو خدا کے بیٹے کو مانتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں اسے جانتا نہیں۔ مسیح کہتے ہیں کہ میں ہوں، تو وہ اس کو نہ صرف قبول کرتا بلکہ مسیح کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح پیلاطوس اور سردار کاہن کے سامنے مسیح پیش کیے جاتے ہیں، وہاں پر مسیح اپنے آپ کو نہ صرف خدا کا بیٹا بلکہ وہ ابن آدم بھی پیش کرتے ہیں، جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دانیل 7ویں باب کی بات کر رہا ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں مزید سیکھنا تو آپ نوٹس مانگ سکتے ہیں، ویسے جو بھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر ہیں میں ان کو شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں پر ہم جب مقدسہ مریم قبول کرتی ہے خدا کی بات کو اور کہتی ہے میں خدا کی بندی ہوں، تو اس سے ہمیں کون سی آوازیں گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ ہمیں یہاں پر ملکہ آستر کی آواز گونجتی نظر آتی ہے، اور اس کی میں وجہ بیان کروں گا کہ وہ کیوں میرے ذہن میں ہے۔ ملکہ آستر اپنی قوم کے لیے وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتی ہے اور بن بلائی جاتی ہے۔ جب خدا بادشاہ کے سامنے کوئی بھی، چاہے وہ ملکہ ہو، وہ بن بلائی جاتے تھے۔ بادشاہ کا نام میرے ذہن سے بھول گیا، ملکہ آستر کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے شروع میں اس کا نام موجود ہے۔ تو جب اس بادشاہ کے سامنے وہ پیش ہوتا، کوئی بن بلایا تو وہ مار ڈالا جاتا تھا، اور ملکہ آستر کہتی ہے کہ میں جاؤں گی، اگر میری جان جاتی ہے تو جائے۔ وہ کہتی ہے میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ یہاں پر حضرت مریم مقدسہ بہت بڑا رسک لے رہی ہے جب وہ خداوند کو کہتی ہے کہ میں، فرشتے کو کہتی ہے کہ میں خدا کی بندی ہوں۔ بہت بڑا رسک لے رہی ہے۔ اگر آپ حضرت ایوب کو پڑھیں تو وہ جو ہے وہ بھی پکار اٹھتے ہیں 13ویں باب کی 15ویں آیت میں اپنے خدا کی تابعداری کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا، بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا، مجھے کچھ بھی ہو جائے میں اس کی تابعداری میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ کو ہمارے خداوند یسوع مسیح بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں گتسمنی باغ میں، لوکا 22 باب میں، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ ایک ایماندار کی، یہ راست باز کی دعا ہے کہ اس کی مرضی پوری نہ ہو بلکہ خدا کی مرضی پوری ہو۔ کیا آپ نے کبھی ایسے الفاظ ان حالات میں کہے جو پولس رسول نے رومیو 8 باب میں کہے؟ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں، کن سب حالتوں میں؟ ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم نے خدا سے محبت نہیں کی۔ یہ جو بعد میں اس کی محبت کے بعد جو ہمارے اندر ایک اس کی عظمت،
اس کی تعریف اٹھتی ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ پولس رسول کہہ رہا ہے ہمیں کون مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ وہ کہتا ہے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا، اس کی تابع داری سے کوئی نہیں جدا کر سکتا۔ اور یہاں پر اگر آپ کسی کو نمونہ دیکھتے ہیں تو وہ مقدسہ مریم ہے، ایمانداروں میں عظیم ترین نمونہ۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو۔ وہ جب یہ بات کہتی ہے تو وہ کس بات کو ویلکم کر رہی ہے؟ وہ اپنی منگنی کے ٹوٹ جانے کو ویلکم کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو سنگسار ہوتے ہوئے کو وہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان پتھروں کو اپنے اوپر خوش آمدید کہہ رہی ہے، وہ اپنے خاندان کی جدائی کو خوش آمدید کہہ رہی ہے، وہ ایک بازاری عورت جو آج بھی یہودی مقدسہ مریم کو بازاری عورت کے طور پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ مقدسہ مریم بازاری عورت تھی، وہ اس تہمت کو وہ اپنے اوپر لے رہی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کول کے موافق۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہاں پر کیا سیکھنے کو ہے؟ اگر آپ کسی ایماندار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی ایمان کے مجسمے کو انسانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر مقدسہ مریم ایک خوبصورت تصویر دکھا رہی ہے ایمان کی، خدا کی مرضی کو قبول کرنے کی، جس کے بارے میں اسے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب آپ نے مسیح کو قبول کیا تو کیا آپ نے اس بات کا بھی اندازہ کیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا آپ نے اس مرضی کو جو ایمان لانے کی وجہ سے آپ پر ہوگی اس کو دل سے قبول کیا؟ اور اگر کیا تھا تو کیا آج بھی آپ کرتے ہیں؟ کیا آج بھی آپ اسی ایمان کی راگنی گاتے ہیں؟ کیا آج آپ اسی جوش کے ساتھ مسیح کو ہر روز مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس میں بڑھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ یا صرف آپ نے ایمان رکھا ہوا ہے کہ ہم مسیحی ہیں لیکن اس کے ساتھ تعلق جوڑنا نہیں چاہتے؟ یہ آپ پر سوال ہے، لیکن یہاں پر ایماندار کی تصویر ہمیں خوبصورت طریقے سے مقدسہ مریم کی نظر آتی ہے، اور نبوتوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں فرشتے کا پیغام ہمیں نظر آتا ہے، اور مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، نہ صرف اس بادشاہی کو حاصل کرنا بلکہ پورے اختیار کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ آئیں ہم ان باتوں کو اس ہفتے میں سوچیں اور غور کریں اس کے اوپر، ہم دعا کریں۔